बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त एक जंग की सी कैफियत में है। पार्लिमान को अगर हम देखें तो ऐसी तकारीर हकूमती अरकान वज़रा की तरफ से की जा रही हैं जिससे ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि पार्लिमान से मजबूत कुछ नहीं है। अगर कोई अदालती फैसले से मकसद सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई अदालती फैसला हुकूमत की तरफ आएगा तो उसको रेजिस्ट भी किया जाएगा और बहुत स्ट्रांगली कहा गया है कि उस पर कंप्लाइंस भी नहीं की जाएगी। आज की तारीख तक जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो 4-3 की बहस से बाहर नहीं निकले और ना ही इस बहस से पार्लिमान बाहर निकला है। जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, वहां पर अपनी मुश्किलात का भी इजहार करती नजर आ रही है आज की हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दिन इलेक्शन होने की तारीख पर हुकूमत ने मजीद मज़ाकरात के लिए और टाइम मांग लिया है। मज़ाकरात करने का आइडिया जो था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था और वो इसलिए था ताकि सियासी जो अकाबरीन हैं ये आपस में बैठें और सियासी इश्यूज को सियासी तरीके से सेटल करें। लेकिन मज़ाकरात होते हैं एक दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन तारीख फाइनल नहीं होती। सितंबर में क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हुकूमत बज़िद है कि हमने सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं कराने। इसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जी जो IMF का मुआहदा है उसमें यह भी है कि बजट हम लोग पेश करके जाएंगे। आज ये भी कहा गया कि जो सिंध की असेंबली है और जो बलूचिस्तान की असेंबली है वो वक्त से पहले तहलील होने से गुरेज़ा है। इसके साथ साथ अगर थोड़ी डिटेल्स में जाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि 9 सितंबर को डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और 16 सितंबर को 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। और जो सारा इशू है एज पर ख्वाजा आसिफ साहब वो सितंबर का ही है। सितंबर की वजह से ही सारा जो इस वक्त डिबेट है, डिस्कशन है, मज़ाकरात हैं, उनमें डिले है। ये चीज़ हुकूमत को भी पता है, ये चीज़ अपोजिशन को भी पता है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की इकॉनमी है और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है। लेकिन इस डिबेट को, इस डिस्कशन को एड्रेस करने को कोई तैयार नहीं। कहा जाता है कि जी जो फैसिलिटेटर्स हैं वो नहीं चाहते। ये PMLN की तरफ का एक मौक़िफ़ ये है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं वो चाहते हैं कि फैसला दिया जाए और इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में दिया जाए। PTI कहती है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं वो तो शायद ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो, इलेक्शन आगे चले जाए। सो दोनों तरफ से इलेक्शन और फैसिलिटेटर्स को लेकर ये मामला सामने आता है। मज़ाकरात कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे सियासी अकाबरीन को ये कह रही है, हुकूमत वक्त को कह रही है, अपोजिशन को कह रही है, तो वो जमहूरियत की बेहतरी के लिए कह रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई मकसद नहीं है। लेकिन सियासत में अगर हम देखें तो इदारों को मिलाइन करने की इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही है उसकी भी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पूरे सिनेरियो के ऊपर जो इस वक्त चल रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये है वो ये है कि अदालती अहकामात, अदालत ने कहा, आईन पाकिस्तान कहता है कि जी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस हों, नहीं कराए जाते और उसको डिले करने के लिए डिफरेंट जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई जाती है, बताया जाता है कि जी ROs अवेलेबल नहीं है, बताया जाता है पैसे अवेलेबल नहीं है। पैसे अवेलेबल नहीं है तो कंटेम्प्ट की बात शुरू होती है। कंटेम्प्ट की बात के ऊपर कहा जाता है जी वज़ीर आज़म, हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना, उसके बाद 20 अरब का जो मुख्तस किए थे इन इलेक्शंस के लिए
ان کو پارلیمنٹ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی اس وجہ سے ہم پیسے نہیں دے سکتے. یہ ایشو کیا ریزالو ہو سکتا ہے؟ ایک طرف راجہ پرویز اشرف جو اس وقت سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے بیانات ہم دیکھتے ہیں, اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا واضح موقف ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آئین کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہونا ہے یا نہیں ہونا, کوشش کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں. آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے اسد کیسر صاحب نے, سابق سپیکر قومی اسمبلی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اسد کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر سب سے پہلے مذاکرات شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے, حکومت آج سپریم کورٹ میں جا کے کہہ رہی ہے ہمیں مزید ٹائم چاہیے. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرمائیے گا کہ کیا مذاکرات کامیاب ہونے کی کوئی شنید, کوئی امید آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یا صرف یہ ٹائم بائنگ ہو رہا ہے؟ ایک جی بریک لے لیں, ذرا ایک بریک لیتے ہیں, اسد کیسر صاحب سے کنٹینیو کریں گے اپنی بات. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین مجھے جوائن کیا ہے اسد کیسر صاحب نے, فارمر سپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. اسد کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اسد صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا, پاکستان تحریک انصاف, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں. آج جس وقت سپریم کورٹ کے اندر حکومت گئی ہے تو حکومت نے ٹائم مانگا ہے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں یا پورے مکمل کر لیں گے. سر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, یا صرف حکومت وقت ٹائم بائی کر رہی ہے؟ مذاکرات تو نہیں ہو رہے, صرف مذاق ہو رہے ہیں. مطلب یہ دیکھیں, یعنی جتنے ان کی جو ڈیمانڈس تھی کہ ایک دن الیکشن ہو, وہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا مان دیا. باقی بھی جو ان کی 2-3 ڈیمانڈس تھی اس کو مانا گیا, لیکن ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ آپ جو ہے نا الیکشن یہ اسمبلیاں جو ہے نا 14 مئی سے پہلے ڈیزالو کرے, پھر جو ہے نا ہم سوچیں گے اور سپریم کورٹ میں اپنا جو ہے نا اوپینین ہم دے دیں گے کہ چلو ہم ایک دن کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں کیا اعتماد ہے کہ کیونکہ اس میں تو بیٹ کاپ اور گٹ کاپ ہے. ایک کہتا ہے کہ اچھا ہم تو الائز ہیں, ادھر مولانا نہیں مان رہا, ادھر پلانا نہیں مان رہا, بہانے بناتے ہیں اور پھر جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹائم بائی کرے. یہ صرف ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں, یہ سیریس نہیں ہے اور اس کے لیے اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے سب سے پہلے گیو اینڈ ٹیکس کرنے پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 ڈیمانڈس تھے ان کے تو پی ٹی آئی نے مان لیے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کرو, کیونکہ یہ بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں, اور بجٹ پیش کرنا آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل بجٹ دیں گے, اور وہ بجٹ جو الیکشنیئر بجٹ ہوگا, اور اس بجٹ میں جو ہے نا وہ ریئلسٹک ہوگا ہی نہیں. اس کی مطلب جو ہے نا وہ اس میں ایسے اعلانات کریں گے جو پریکٹیکلی نہیں ہوں گے, صرف اپنے الیکشن جتوانے کے لیے کوئی ایسے کریں گے. تو ملک ویسے بھی ایک بہت برے اکانومی برے حال میں ہے, ایک معاشی طور پر ایک برا حال ہے, اور تو اور ہی برا کر دے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے, نہ لیگل اتھارٹی ہے کہ یہ بجٹ پیش کرے. اور میں کئی صاحب ایک بات بتاؤں, اسمبلی 5 بجٹ پاس کرتی ہے, یہ ابھی اسمبلی کا 6واں بجٹ ہے. یہ بجٹ تو ویسے بھی اس کے ڈومین میں نہیں آتا. پھر ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ یہ آؤٹ گوئنگ اسمبلی ہے اور حکومت کے چند دن رہ گئے ہیں اور یہ بجٹ پیش کرے, تو وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ بجٹ پیش کرے, انٹرم گورنمنٹ آئے. بالکل ہم نے مان دیا کہ تمام صوبوں میں بھی نیا انٹرم گورنمنٹ بنے, نیا انٹرم گورنمنٹ بنے, اور وفاق میں بھی آئے اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا آئی ایم ایف اس کے اوپر اعتبار کرے گا؟ کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو. ہماری خواہش ہے کہ اس وقت جو ملک کی جو دیوالیہ پن ہے, اور خاص کر ڈیویلیویشن جو ہوئی ہے اور روپیہ جو ہمارا گرا ہے بہت بری طرح, تو ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے. لیکن اس وقت بھی آئی ایم ایف بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ صرف الیکشن کے خاطر جو ہے لیکن اسد صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج فاروق ایچ نائک جب سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف
آئی ایم ایف کو ہی وہ ٹیگ کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر ہے کہ ہم لوگ بجٹ دے کر جائیں. یہ ان کا وہاں پر سٹیٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی جو سندھ اسمبلی ہے اور جو بلوچستان اسمبلی ہے وہ قبل از وقت جو انتخابات ہیں اس پہ ابھی تک اگری نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات پورے کر لیں. دیکھیں پیپل پارٹی تو مطلب دور و طرف کے لے نا, وہ مذاکرات بھی کرتے ہیں, اندر جو چیزیں بھی آگے بڑھاتے ہیں. ان زرداری کو ابھی یہ جو ہے نا ان کی خواہش بھی ہے, اور اس کی جس طرح وہ لابنگ کر رہے ہیں نا کہ بلاول کو کیسے پرائم منسٹر بنایا جائے, جو کہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہوگا کہ بلاول اس ملک کا اللہ نہ کرے وزیر اعظم بنے. تو وہ بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی طریقے سے ٹائم بھی گین کرے, پبلک میں یہ امپریشن دے کہ ہم جو کنسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں 1973 کے کنسٹیٹیوشن کا وہ ان کے مالک ہیں, ڈیفینیٹلی اس کی پارٹی جو ہے نا اس کے خالق ہے, اور اپنی ہی پارٹی جو ہے نا اس کنسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے جا رہی ہے. تو وہ پبلک میں ایک قسم کا, اور جو ان کا انٹرنل جو ایک جیالے کی کچھ مطلب وہی سوچ ابھی موجود ہے, اس کی وجہ سے بھی پریشان ہے. تو وہ کوئی ایک مکس سگنل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت ملک کی جو کرائسس ہے اس کے لیے فریش مینڈیٹ چاہیے, اور فریش مینڈیٹ تب آئے گا جب آپ عوام کے پاس جائیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کو لیڈ کرے, کون معاملات طے کرے, کون اس ملک کے فیصلے کرے. تو وہ تو عوام کے پاس پاور ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام سے ریویو کرو, عوام جو ڈیسائیڈ کرے. اگر وہ آپ کو دیتی ہے تو آپ وہ ملک کو چلائیں, اگر وہ پی ٹی آئی کو دیتی ہے تو پی ٹی آئی چلائے گا. لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ ایک طرف ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, ادھر جو ہے نا ہمارے خلاف کیسز کر رہے ہیں, ہمارے خلاف جو ہے نا گرفتاریاں کر رہے ہیں, ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. ابھی مراد سعید کے خلاف جس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے, بالکل اچھا اس کے خلاف ہے. اسد صاحب, لیکن پہلے جو اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ اگلے 1-2 روز کے اندر فیصلہ کریں, آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ڈیٹ کو آگے کر دیں اگر مذاکرات آپ لوگوں کے کامیاب نہیں ہوتے. اس صورتحال میں آج صبح یہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے, اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تقریباً 8:30 بجے, کوئی رابطہ کوئی ایسی چیز حکومت وقت کی طرف سے ہوئی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ نہیں, کوئی نہیں ہوئی ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ کوئی کانٹیکٹ ہے. یہ صرف جو ہے نا باہر ایک بات کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کی ان کی تقریریں دیکھ لیں, پریس کانفرنسیں دیکھیں, کورٹ میں جا کے دوسرے بن جاتے. مطلب یہ کیا خیال ہے, یہ جو ججز ہیں یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے کیا؟ یہ یہاں نہیں رہتے کیا؟ یہ ٹی وی چینل نہیں دیکھتے کیا؟ اخبارات نہیں پڑھتے؟ اچھا جب عدالت میں جاتے تو ایک دوسرا لب و لہجہ, جب اسمبلی میں ہوتے تو دوسرا لب و لہجہ, جب پریس کانفرنس کے دوسرا لب و لہجہ. اور مجھے افسوس تو یہ ہے کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے یہ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ ملک کی اکانومی تو اس نے غرق کر دی. ابھی ملک کو تو یہ انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب جب ملک پہ آئین نہیں ہوگا, جب ملک پہ قانون نہیں ہوگا, جب آپ جوڈیشری کو اتنا متنازع بنائیں گے, جب اس کی سرٹ کریں گے, جب پبلک میں آپ کے اس کے خلاف جو ہے قراردادیں پاس کریں گے اس کے خلاف, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی حکومت آنی جانی چیزیں, حکومت جس کو ملے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاست سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے, اپنے لوگوں کا سوچنا چاہیے. میں تو یہ جو بات کرتا ہوں تو میں بلیو کرتا ہوں کہ اقتدار کوئی چیز نہیں ہے, ملک اہم ہے, ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. آپ لوگوں کا اس وقت یہ ویو پوائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ حکومت وقت مطلب پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں, ان کے 2 میجر ایشوز ہیں. ایک وہ ان پاپولر ہو چکی ہیں, اور نمبر 2 وہ آئین کی غلط سائیڈ پر کھڑی ہیں. اگر حکومت کی بات کریں, حکومت کہتے ہیں کہ جی یہ جتنے بھی ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان پاپولر ہوئے ہیں, یہ وہ تمام گڑھے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کھود کر گئی, اور ہم لوگوں کو, ہم نے ریاست بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو تباہ اور برباد کر دیا ہے, اور اس کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. اس لیے ہم لوگ سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں, اکتوبر کی بات کر رہے ہیں. نہیں, آئے نہ اس کی تھوڑا انالیسس کرتے ہیں. یعنی ہمارے وقت میں جو فارن ریزرو تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 16.7 تھی. اب فارن ریزرو کتنے ہیں؟ ہمارے وقت میں جو ہے نا ایکسپورٹ کیسے جا رہا تھا, اب کیا ہے؟
ہمارے وقت میں جو ہے نا پیٹرول کی قیمتیں کیا تھی، ہمارے وقت میں روپیہ اور ڈالر کے کیا تھا، مطلب ڈالر کتنے پہ تھا. مطلب آپ پورا انالیسس کرے. ہم نے اپنے دور میں جو انڈسٹری اس کو بوم دی، آپ اس کی گواہ ہیں کہ فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے. اتنی جو ہے نا جو ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے نا اسپیشل پیکج دیا، ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اسپیشل پیکج دیا، ہم نے جو ہے نا نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈنی چاہیے. ہم نے جو ہماری ٹارگیٹ تھا کہ لک افریقہ پالیسی، ہم نے پہلے دفعہ افریقین کنٹریز میں جو ہے نا نئی ایمبیسیز کھولی تاکہ افریقہ کنٹریز تک ہمارا ایکسیس ہو. ہم نے سینٹرل ایشیا کو فوکس رکھا، اور سینٹرل ایشیا میں رشین اسٹیٹ، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو یہ خاص کر جو ہمارا بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے، یہ بیلٹ اگر آپ جو ہے نا سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے رشتے مزید اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہاں تو بہت بڑی خوشحالی آ جائے گی، بہت بڑا بزنس شروع ہو جائے گا. گوادر جو ہے نا سی پیک کا ہمارا ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. تو افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ، تو اس پہ ہم نے بہت کام کیا. ہم نے نئی ٹریڈ زون کھولے، ہمارے اس کے ساتھ کافی کام چل رہا تھا. تو اب تو نئی ڈیسٹینیشن کی پیچھے چل رہے تھے. ہم نے سستا تیل کے لیے کوشش کی، جو ابھی ہمیں سنا ہے کہ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی رشیا کے ساتھ. میں خود گیا تھا آذربائیجان، جو اس کے پریزیڈنٹ ہے، اس نے ہمیں آفر کی تھی کہ ہم آپ کو 30% کم ڈسکاؤنٹ پہ تیل اور گیس کا وہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس نے ہمارے ساتھ یہ بھی کمٹمنٹ کی تھی، ہمارے ساتھ یہ بھی ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ دیں گے. یعنی آپ لے کے جائیں آئل اینڈ گیس، 2 مہینے بعد ہمیں پیمنٹ کریں. اس سے بڑی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی تھی رجیم چینج کی وجہ سے سارا چینج ہوا. یعنی پریارٹی فرق ہے نا، ہماری پریارٹی کیا تھی. ٹھیک. اچھا، لیکن اسد صاحب اس میں ایک چیز میں صرف ایک بات کروں، صرف ہماری پریارٹی یہ تھی کہ ہم ملک کو اکانومی اسٹیبلائز کرے، جابس کریٹ کرے. ان کی پریارٹی یہ تھی کہ یہ نیب کے لاز ختم کرے اور اپنے کیسز ختم کرے. ٹھیک. آپ سپیکر نیشنل اسمبلی رہے، آج راجہ پرویز اشرف نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور اپیرنٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ کسی ایک نے جیتنا ہے، اور اگر کوئی ایک جیتے گا تو دوسرا ہارے گا. آپ اس سچویشن کو کیسے انالائز کر رہی ہیں، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ صورتحال کتنی سینسٹیو ہو گئی ہے اس وقت پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ آف پاکستان؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 68 تو بالکل واضح ہے. یعنی اس کے مطابق تو آپ کسی جج کے کنڈکٹ پہ بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جب آپ مطلب اب آپ قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں، جب آپ کنسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، وہ اسمبلی کی فلور پہ کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر راستہ کیا ہے. مجھے تو بہت افسوس ہے کہ اسپیکر صاحب نے کیسے ان کو اجازت دی کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے اور وہاں وہ بڑی بڑی تقریریں کرے. تو میں اس کے اوپر بڑا مجھے افسوس ہے. تو یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کی اور عدلیہ کی جنگ نہیں ہے، یہ چند مفاد پرستوں کی اپنے پرسنل انٹرسٹ کی جنگ ہے، جو سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور پارلیمنٹ ہے کدھر؟ پارلیمنٹ تو ادھوری ہے. پارلیمنٹ میں اس وقت جو ہے نا آپ کی آدھے سے کم پاکستان کی نمائندگی ہے. تو پارلیمنٹ تو پوری نہیں ہے. پارلیمنٹ تو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے، کیسے آپ اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں؟ تو باہر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ملک آگے بڑھے. ہمیں کوئی سمجھائے کہ الیکشن کے علاوہ اور کیا راستہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. الیکشن ہی واحد راستہ ہے. اگر فیصلہ آتا ہے، اس کی دو چیزیں ہوں گی. ایک، یا وہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو آپ کو یاد ہے کہ 97 سجاد علی شاہ سینیریو وہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اس چیز کا برملا اظہار بھی ہم دیکھتے ہیں حکومتی وزراء کا کرتے ہوئے. اور دوسرے کیس کے اندر اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ گھر جائے گی. اس صورتحال کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں امپلیمنٹیشن کے حساب سے؟ دیکھیں، امپلیمنٹیشن تو ہوگی. اگر اداروں نے کوآپریٹ نہیں کیا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے اوبے نہیں کیا تو یہ پاکستان کی عوام خود جو ہے نا سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیسے یہ عمل درآمد ہوتا ہے.
کل ہماری پوری پاکستان میں چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے پروگرام کیے کہ ہر ولیج کونسل اور ہر یونین کونسل میں لوگ نکلیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک تاریخی سما ہوگا کہ ہم دکھائیں گے کہ تحریک انصاف صرف نہیں پوری عوام چیف جسٹس کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے آئین کو بچانا ہے, ہم نے عدالت کو بچانا ہے, ہم نے ملک کو دکھانا ہے کہ ملک کی کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ بے آئین اور بے قانون ملک نہیں ہے. یہاں عوام کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ وہ اپنی قانون کی عملداری یقینی بنا سکتے ہیں. ٹھیک, آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, اس وقت عمر عطا بندیال صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں, یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے, اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس کو بحال کیا گیا تھا. حکومت کہتی ہے اگر اس وقت بحال کیا گیا تھا ایک چیف جسٹس کو تو دوسرے چیف جسٹس کو رخصت بھی اسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کدھر کھڑی ہے؟ آپ لوگ نہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, نہ پنجاب اسمبلی میں ہیں, اسمبلی آپ لوگ ڈیزالو کر چکے ہیں, اور اس وقت وکٹمائزیشن کا سامنا اپیرنٹلی آپ لوگوں کو ہو رہا ہے. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ صرف تحریک انصاف نہیں ہوگی, سول سوسائٹی بھی نکلے گی, لیگل جو ہماری فریٹرنیٹی ہے وہ بھی نکلے گی, وکلاء انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گے, اور پاکستان تحریک انصاف تمام مکتب فکر کو, طلباء, مزدور, کسان اور مرد و خواتین, پاکستانی عوام انشاءاللہ اپنے ملک کو قائد اعظم کا پاکستان اور وہ پاکستان جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی اس پاکستان کے لیے اپنی آخری حد تک جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. یہ صرف ہمارا پاکستان نہیں کہ ہم جو ہے صرف کہہ کہ وربری, ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. ہم نے کیا اس ملک پہ اس ملک کو جو ہے نا کوئی سری لنکا بنانا ہے, کوئی سوڈان بنانا ہے, کوئی وہ ممالک جہاں کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے. نہیں, ہم اس ملک میں جو اپنی زندگی گزاریں گے تو قانون کے تحت, اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا بنانا ریپبلک بنائے. بالکل ٹھیک. اچھا, نون لیگ ایک آپ لوگوں کے اوپر ان کا مریم کا اسپیشلی ایک بڑا سٹرونگ الزام ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں کے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جو سہولت کار ہیں وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی یہ پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اقتدار کے اندر لایا جائے اور آپ کو حکومت دی جائے. آپ لوگ اس کے ڈیفنس میں یہ کہتے ہیں کہ سہولت کار تو بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو ہی نہ یا ڈیلے ہو جائیں, اور سہولت کار آج حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں جو وفاقی حکومت ہے. اس میں ہم کس بات پہ یقین کر رہے ہیں, کس پہ نہیں کر رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. دیکھیے, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں, کیا اس میں کوئی صداقت ہے, کوئی حقیقت ہے؟ آپ نے پریس کانفرنس کی تو ایف آئی آر, آپ نے جو ہے نا عدالت میں آئے تو عدالت میں جو دیکھیں, عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے, جب وہ جہاں جائے گا وہ تو اب سے نہیں ہے, وہ تو کب سے جو ہے نا ایک کرسمیٹک پرسنالٹی ہے. وہ جہاں جاتے ہیں لوگ اس کے لیے نکل جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نا, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ ایک مہینے کا ٹائم لے کے مینار پاکستان بروائے پوری پی ڈی ایم, اور پی ٹی آئی نے صرف 2 دن کی بلکہ 24 گھنٹے کی نوٹس پہ مینار پاکستان بھر دیا, اور کس طرح انہوں نے لاہور کو بند کیا تھا. یعنی مجھے بتایا کہ انٹرم گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی صرف الیکشن کے لیے, وہ الیکشن کے علاوہ سب کچھ کام کر رہی ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کے ناکام کرنے کے لیے ہر بھی استعمال کی, کبھی دفعہ 144 لگایا, کبھی روڈ بلاک کی, یعنی جتنا دباؤ وہ کر سکتے تھے وہ نے کیا ہے. یہ مطلب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح تو کبھی ہوگا نہیں. یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارے شہری کی حیثیت سے کوئی ہمارے شہری حقوق جو ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہم اس تمام صورتحال کا مقابلہ کریں گے, نہ ڈریں گے, نہ جھکیں گے, نہ پیچھے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی عوام کو اپنی آزادی کے لیے کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. نون لیگ آپ پی ڈی ایم آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, جس کے اندر خواجہ سعد رفیق اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ ہیں. خواجہ آصف وہ شخص ہیں جو شہباز شریف کے تو اگینسٹ جا سکتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کے کبھی اگینسٹ نہیں جائیں گے. میاں جاوید لطیف وہ شخص ہیں جو مریم کے اگینسٹ کبھی نہیں جائیں گے.
جو ان کی سٹیٹمنٹس ہم سن رہے ہیں وہ بالکل کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں مذاکرات کو جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہی میں کہتا ہوں نا, یہ بیسیکلی یہ مذاق کر رہے ہیں, مذاکرات نہیں کر رہے ہیں. یعنی کیا یہ خواجہ صاحب کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتے؟ یہ دوسرا نام جو آپ نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ جاوید لطیف صاحب. جاوید لطیف, کیا وہ جو ہے نا پارٹی کی قیادت کے بغیر یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ صرف میں نے کہا نا, یہ مذاق نہیں, مذاکرات نہیں, مذاق کر رہے ہیں. تو کوئی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس سپریم کورٹ اپنا ڈیسیجن دے, انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کری ہوگی. ٹھیک. اچھا اسد صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, پاکستان میں میرے خیال میں یہ ہوتا ہے, آئین ہے, آئین پاکستان ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی ہے, اور ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جو بالکل اس کے مختلف ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں. اور تیسرا سینیریو ہے اندر اس انٹرم سیٹ اپ کا, جو آئے شاید انٹرم کام کے لیے تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, لیکن وہ سب کچھ کر رہا ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کرتا اور جو ایک اپوزیشن کی حکومت کرتی ہے. سر, اس سے نکلنے کے لیے آپ لوگ بھی اگر تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کریں, تھوڑا سا پیچھے آئیں, تھوڑا سا نیگوسیشنز میں جائیں, کیونکہ حکومت کہتی ہے جی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 14 مئی کو آپ لوگ سب ڈیزالو کریں اور تبھی بات چلے گی, ورنہ بات آگے نہیں چلے گی. نہیں, بیسیکلی انٹرم گورنمنٹ کا تو ٹائم ختم ہو گیا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی 90 ڈیز سے تو کوئی اس کا ہوتا نہیں ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کیس ڈالا ہوا ہے, اور ہم ابھی اپنی کنسرن جو ہے ہائی کورٹ سے اس سے بھی کریں گے. ان کی جو بھی جتنی بھی ڈیسیجن کر رہے ہیں یہ تو انلیگل ہے, اس کا تو کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا کوئی لیگل حیثیت نہیں رہا. اور جتنے بھی ابھی خرچے کریں گے یا آرڈر دیں گے, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع آئے گا تو جن آفیسر نے اس کے اوپر عمل کیا ہے یا جنہوں نے اس کو بے کیا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا, اور جن نے آرڈر دیا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا, اور اس کا پائی کا حساب دیا جائے گا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, لیکن اسد صاحب آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ انٹرم سیٹ اپ ختم ہو گیا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ٹائم سپین ختم ہو گیا, اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی ہائی کورٹس کے طرف رجوع کریں اور یہ کہا جائے کہ جی حکومتیں بحال کی جائیں اگر الیکشن ڈیٹ فائنل نہیں ہو رہی. اس پہ جواب لیتے ہیں جی اسد کیسر صاحب, سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیں اسد کیسر صاحب. اسد صاحب, اس سال جنوری میں کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں. مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو تحلیل شدہ اسمبلیز ہیں آئین کے مطابق کیا ان کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو پٹیشن پاکستان تحریک انصاف جس کا انتظار کر رہی ہے کہ جی پنجاب کے لیے اور کے پی کے لیے ہم رسپیکٹیو ہائی کورٹس میں لے کر جائیں گے, اس میں یہ ہے کہ جی بحال کر دیا جائے کیونکہ الیکشنز ابھی تک نہیں کال آن ہوئے. جی یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن میں تو بالکل کلیئر ہے, جب چیف ایگزیکٹو جو ہے نا اس کو ڈیزالو کرے اسمبلی کو تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں جو ہمیں فنڈ نہیں دے رہے تھے, جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ہم پنشمنٹ ڈیٹ کی طرف جائیں, اور ادھر جو پنجاب میں تھا ہمارا بہت نیرو مارجن تھا. تو وہ جو کچھ ہے اس پہ یہ نہیں ہو سکتا, قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نئے الیکشن, کیونکہ ٹائم کتنا رہتا ہے, ابھی تو اگست میں ویسے بھی ٹائم پورا ہوتا ہے, تو ٹائم بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آؤٹ گوئنگ اسمبلی جب آخری 4 مہینے ہوتے ہیں تو پھر تو الیکشن کمیشن بھی الیکشن نہیں کرواتا. تو ابھی تو ٹائم ہی ختم ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنشمنٹ ڈیٹ کی طرف جائیں. اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کیسے الیکشن کی ڈرتی ہے, کیسے وہ الیکشن کا سامنا نہیں کرتی, عوام کا کیسے ڈرتی ہے. اچھا, یہ تو بالکل ایسے ہی. یہ جو 90 روز کے اندر انتخابات آئین میں ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں, اور اب انتخابات نہیں ہو رہے, جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں کی طرف سے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. سو اس کے اندر اب آپ لوگوں کے ذہن کے اندر کیا ہے؟ کیا آپ لوگ دوبارہ قومی اسمبلی کے اندر جائیں, وہاں پر کوئی امینڈمنٹ کریں, کچھ ایسا کیا ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف سوچتی ہے؟
نہیں، ہم نے بیسیکلی ان کو کہا کہ ابھی جو کچھ ہوگا تو وہ آئین کے اندر کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب سارا کچھ ہم عدالت پہ ڈالیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں واپس جائیں, 2/3 میجارٹی سے جو ہے امینڈمنٹ لے کے آئیں, اور وہ بھی ایک دفعہ, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر آئندہ کے لیے کوئی پریزیڈنس ہو, ایک دفعہ ہم جو ہے نا کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروا کے جو سر ایک دفعہ کے لیے ہو, اور اس کے اندر جو ہے ہم ٹائم بڑھا دیں اور اس کے اندر پھر ہم الیکشن کروا دیں, تاکہ کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن بھی نہ ہو اور ہم اپنے کنسٹیٹیوشن کو بچا لیں. کیونکہ یہ بہت بڑی ہمارے پاس سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, بہت بڑا, اس پہ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, تو ہمیں اپنے کنسٹیٹیوشن کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم اس قربانی کے لیے تیار ہے کہ ہم اسمبلی میں واپس جائیں اور کم از کم امینڈمنٹ کریں, اور پھر ایک ہی دن جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر کے جتنا ٹائم ہوتا ہے جو کنسٹیٹیوشن کی ٹائم لیمٹس ہے اس کو تھوڑا بڑھائیں گے. ٹھیک, تو اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے لیے سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن دے گی, یا آپ لوگوں کا اگر کنسنسس کو ڈیولپ ہو جاتا ہے حکومت کے ساتھ تو پھر اس وقت کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو انیشیٹو لیں گے؟ وہ سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے نا, اور وہ اس صورت میں دے سکتی ہے جب ہماری کنسنسس ہو, اور اس میں ہم یہ طے کریں کہ چونکہ ہم واپس اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں تاکہ امینڈمنٹ لے کے آئیں, تو اس کے لیے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے. اور ہم آلریڈی ہم نے اپنے کیسز جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک, اچھا, اس کے اندر یہ ساری صورتحال جس طرح آپ بتا رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ اسی طرح ہو, لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت ولنگ ہے؟ یہ وہی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں جو پہلے کہتے تھے جی انڈیویجولی آپ لوگ سارے آئیں گے تب میں ایکسیپٹ کروں گا, اور اس کے بعد جب وہ لیول آیا تو انہوں نے ایک دم ساروں کے ایکسیپٹ کر لیے, آرڈر آتے ہیں کہ جی بحال کر دیا جائے, وہ بھی ابھی تک کمپلائنس نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سب کچھ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں, جو آپ آفر کر رہے ہیں, وہ ریالٹی میں ہو سکتا ہوگا یا حکومت چاہے گی ہو؟ نہیں, ہم تو بیسیکلی اس وقت جب اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ بن جائے, اور وہ تو ہم اس کو ایک سہولت دے رہے ہیں, اور سہولت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن وائلیٹ نہ ہو, اور ہم کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ اگینسٹ لا ہو, اگینسٹ کنسٹیٹیوشن ہو. ٹھیک, عمران خان صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ریفرنس شروع کیا اور اس کی ایکسیپٹنس دی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل فیض سے اوپر کی بات تھی, آبویسلی جنرل باجوہ کا وہ کہہ رہے ہیں. تو سر کیا واقعی پورا جو ٹینیور گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یا ایسا تو جو طاقتور تھا اسی کے تابع رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, یا اس وقت کے وزیر اعظم؟ دیکھیں, عمران خان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دیا ہوا ہے, اور وہ کسی کے سامنے وہ نہیں جھک سکتے. ٹھیک ہے, ایک ورکنگ ریلیشن تھی, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. میں خود کہیں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس طرح عمران خان نے کنٹیکٹ کیا, اور پہ ایک دفعہ جنرل باجوہ ایک بہت بڑا پروپوزل لے کے آئے تھے, لیکن عمران خان نے وہ پروپوزل ریجیکٹ کیا, اور اس نے کہا کہ نہیں, میں اس طرح نہیں کر سکتا. تو یہ عمران خان ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر سکتے, کوئی اور لیڈر نہیں کر سکتا. کہ پروپوزل کیا تھا ویسے جنرل باجوہ, کیا پروپوزل لے کر آئے تھے؟ یہ بیسیکلی چاہ رہے تھے کہ یہ جو یہاں پی ایم آفس میں جو ہے نا, یہ تو ہوتا ہے نا سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر, جی, تو یا پرنسپل سیکرٹری آپ اس کو کہہ رہے ہیں, جی پی ایس ٹو پی ایم. تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں ایک چیف سیکرٹری بھی بن جائے اور وہ سارے معاملات کو دیکھے. اس کے اوپر پوری بریفنگ ہوئی, اس میں ہم بھی تھے سارے. تو خان صاحب نے وہ پروپوزل ریجیکٹ کر کہا میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, اور یہ ڈویبل نہیں ہے. ٹھیک, اسد صاحب لاسٹ مجھے بتائیے گا, اس کے ساتھ متعلقہ لوگ تھے اسے. ٹھیک, لاسٹ مجھے بتائیے گا, چیئرمین سینٹ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی 3 خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جہاں حکومت کو پی ٹی آئی کی اسمبلی واپسی کے لیے کہا جا رہا ہے. کہ آپ اس کی تردید کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ جی مجھے کوئی علم نہیں, میرے کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک, تو جو چیئرمین سینٹ کی طرف سے یہ جو مبینہ ایک بتایا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے, آپ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں؟ میں انفارمیشن کوئی نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو.
کیونکہ میرے نالج میں کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا، آئی ایم ویری گریٹفل۔ عظیم بڑی کینڈڈ ڈسکشن کی، جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے، اور کمنگ فرام اسد کیسر صاحب ہو واز اسپیکر نیشنل اسمبلی، بہت ہی کلیئر ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے کیا پاکستان نے آگے نکلنا ہے، آگے جانا ہے۔ حکومت جو کچھ سوچ رہی ہے اور جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ بالکل عوام کے لیے بڑی ڈسٹربنگ ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑی ڈسٹربنگ ہے، اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست صرف سیاست ہی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، اور کچھ نہیں ہو رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بشرط زندگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔